औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं शाज़ रियाज़। तो इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किए हैं वो मौजू था हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे जो वजूद में आया पाकिस्तान, उसके वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद जो है उसकी कहानी क्या है, उसकी वजह क्या है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक़ की तरफ से हवाएं आईं, तो उस हवाले से भी और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शेर के हवाले से भी हमने बयान किया है। लेकिन कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमें सही तरह समझ नहीं आती कि हिस्ट्री की, कि मोहम्मद बिन कासिम का आना, महमूद गजवी का आना, उस हवाले से। तो फिर हमने अब ये सोचा है कि हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज़ को अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को ये समझाने के लिए हम इस्लाम की अपनी जो हिस्ट्री है उस पर जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उस पे आते हैं और उस पे हम रोशनी डालते हैं और अपनी हिस्ट्री को, इस्लाम की हिस्ट्री को देखते हैं। और फिर सारी चीज़ें जो है हर किसी के समझ में आ जाएंगी। ये भी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का जो वजूद में आना है उसकी बुनियाद कहाँ से बनी, और फिर अब पाकिस्तान जो कि वजूद में आ चुका है और जिसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी हर किसी की समझ में आ जाएगा। और हम उस हवाले से हम कितना सही जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा गया था, पाकिस्तान जिस वजह से वजूद में आया था, क्या हम उस सिमत की तरफ जा रहे हैं या कि हम उस सिमत से अभी पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन करना है, पूरी दुनिया पे पाकिस्तान ने हुकूमत करनी है, लेकिन वो उसके लिए कुछ ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा अपनी इस्लाम की हिस्ट्री की तरफ। तो हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हम शुरू करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब ये भी बात हो सकती है कि हवाएं जो मशरक़ की तरफ से आई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मशरक़ में एक सल्तनत होगी जहाँ से इस्लाम जो है, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। तो अब इसके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें आगे जाके आनी हैं कि जिनको समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करना पड़ेगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो शजरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसको बताना पड़ेगा और उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके जो भी हमारा चैनल देख रहा हो उसको किसी जगह पे कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलें शुरू करते हैं हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में हम फिर किसी वक्त किसी वीडियो में ये सारा सजरा जो है वो शजरा पेश करेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद केदार बिन इस्माइल, ठीक है जी। केदार बिन इस्माइल से फिर आ जाते हैं अदनान बिन केदार।
ٹھیک ہے جی، پھر آ جاتے ہیں ماد، ٹھیک ہے جی، ماد، پھر آ جاتے ہیں نظار۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جہاں تک ہمیں ضرورت ہے یہ ہم وہ لے رہے ہیں نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جن کا شجرہ جو ہے وہ آگے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آنا ہے، یہ ہم وہ نام لے رہے ہیں۔ نظار یہاں سے آپ اب نظار کے بیٹے تھے چار، ٹھیک ہے جی، یاد، انمار، ربیہ اور مزار، ٹھیک ہے جی۔ اب مزر سے آ جاتے ہیں، ان کے بیٹے تھے دو، قیس اور الیاس، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم قیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور الیاس کے حوالے سے بات کریں، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں الیاس۔ الیاس سے کنانا، ٹھیک ہے جی، کنانا سے جو قبیلہ شروع ہو گیا تھا قریش، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ کنانا سے قریش کو چنا گیا، اور قریش میں سے ہاشم کو چنا گیا، اور ہاشم سے مجھے چنا گیا، ٹھیک ہے۔ کنانا سے آگے جو ہے وہ قبیلہ قریش شروع ہو جاتا ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے اور بھی قبیلے تھے، 10 قبیلے تھے جن پہ قریش قبیلہ جو تھا اس میں 10 قبیلے اور بھی تھے، 10 قبیلے تھے ٹوٹل، جن میں زیادہ جو مشہور ہیں وہ 2 قبیلے ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قبیلے جو ہیں یہ قبیلے مقصد کہ پاورفل قبیلے تھے، یہ دونوں بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم جو تھے وہ بنو ہاشم کا جو دار و مدار تھا وہ تھا خانہ کعبہ کے حوالے سے، کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا اور خانہ کعبہ کے جو انتظام ہے ان کو سنبھالنا، اور جو بنو امیہ تھے وہ تھے یہ جنگیں وغیرہ اور تیر انداز وغیرہ، اس میں وہ مشہور تھے۔ بہرحال ہم اب بات کرتے ہیں تو کنانا، جہاں کے جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ کنانا سے جو قبیلہ شروع ہو گیا تھا وہ تھا قریش قبیلہ، کنانا سے شروع ہو گیا تھا۔ تو کنانا سے آگے بیٹے ہیں عبدالدار اور اسد، اور پھر آ جاتے ہیں عبد المناف، ٹھیک ہے جی۔ اب عبد المناف جو ہیں، عبد المناف کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عبد المناف، ٹھیک ہے جی، عبد المناف کے بیٹے تھے نوفل، مطلب، ہاشم اور عبد الشمس، ٹھیک ہے جی۔
عبد المناف کے بیٹے تھے نوفل، مطلب، ہاشم، عبد الشمس۔ تو اب ہم ہاشم جہاں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب۔ ٹھیک ہے جی، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو عبد المطلب کے بیٹے تھے ابو طالب، عبداللہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور عباس، اور ابو لہب۔ ابو لہب جو تھا اس کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، جگہ جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل پیدا کیے ابو لہب نے۔ ابو لہب بھی وہ شخص تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، دعوت کا انتظام کیا، تو جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو ابو لہب نے کھڑے ہو کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، مطلب جو کچھ بھی اس سے کہنا ہوا اس نے کہا۔ مطلب ابو لہب نے بہت مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے تھے۔ تو یہ، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حضرت عبداللہ سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرق میں ایک ریاست بنے گی جو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرے گی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بیان تھا۔ اب ہم نے ہاشم، یہاں سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ سارا شجرہ بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، عبد المطلب ہاشم کے جو بیٹے تھے وہ عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لی تھی وہ ابو طالب نے لی تھی، اور ابو طالب کے بیٹے تھے جعفر، عقیل اور علی۔ اور حضرت علی جو تھے ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی، مطلب کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے ان سے ہوئی تھی۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں ہم حضرت عباس۔ حضرت عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، پھر علی بن
عبداللہ، ٹھیک ہے، علی بن عبداللہ، پھر محمد بن علی، محمد بن علی، پھر ابراہیم بن محمد۔ حضرت عباس سے یہ جو شجرہ آ رہا ہے، تو یہاں تک آج ہماری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ہم دیکھیں گے جیسا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے حوالے سے، کہ وہ قبیلے اور بنو امیہ کی جو ہسٹری ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور آگے جا کے بنو امیہ نے کیسے حکومت کی، بنو ہاشم نے کہاں تک حکومت کی، بنو امیہ نے کہاں تک حکومت کی، پھر بنو عباسیہ دور، جو کہ یہ دور آتا ہے بنو عباسیہ دور، وہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر آگے چلتے چلتے ہم آئیں گے اپنے پیارے وطن پاکستان کی طرف، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، ہم اس پہ کتنے قائم ہیں، اور اس چیز کو ہم کیسے کتنا کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم کتنا سمجھ رہے ہیں، اور کتنا سمجھ کر ہم چل رہے ہیں، اور ہمیں آگے چلنے کے لیے کتنی کو سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے تمام پاکستانیوں کو، ہر ایک پاکستانی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنا ہے۔ یہ جو ہم پیچھے شجرہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس میں جو حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ حکومتیں تھیں جنگوں کی، ان میں جنگیں لڑی جاتی تھی، تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی، اس کے بعد پھر ہتھیار بھی آئے، بندوقیں بھی آئی، توپیں گولے بھی آئے، سب کچھ آیا، لیکن وہ جنگیں تھیں۔ لیکن اس وقت یہ جو دور جا رہا ہے، اب جنگ کے بجائے کوئی بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے تو وہ معیشت کے حوالے سے کرتا ہے، وہ اپنی معیشت کو بہتر کر کے کرتا ہے۔ جس ملک کی معیشت جتنی بہتر ہوگی، وہ ملک اتنی زیادہ ترقی کرے گا اور اپنا نام پیدا کرے گا، اور پاکستان کو اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اپنی معیشت جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت زیادہ قدرتی نعمتیں پاکستان کے پاس موجود ہیں، لیکن ہم کیوں پیچھے ہیں، کیوں ہمارا نام جو ہے تو صحیح، لیکن وہ غریب ملکوں میں ہمارا نام ہے اور قرض داروں میں نام ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو ہم نے جانچنا ہے، اور ہم نے اپنے مقصد کو جانچنا ہے، اور اپنی معیشت کو ٹھیک کر کے، اپنے ملک کو ٹھیک کر کے، ہم نے جو کہ خواب تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اس کی تعبیر کرنی ہے، اور پھر جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرق میں ایک ریاست اٹھے گی جو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں روشن کرے گی، وہ بات پوری ہونی ہے، وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس نے پورا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا، لیکن ہمیں صرف تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آگے ہم پھر بات کریں گے قبیلوں کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی ہم نے بنو ہاشم کے حوالے سے بات کی ہے ساری، تو آگے ہم پھر بنو امیہ جو ہے اس قبیلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ نے